अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद अपने तमाम सामाईन को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक किए बिना मत जाइएगा। अपना खूबसूरत सा कमेंट छोड़ दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मुझ में अगर कोई ख़ामी है तो मैं उसको दुरुस्त करूं और अगर कोई ख़ूबी है तो उसको मज़ीद आप तक पहुंचाऊं। तो चलिए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। छोड़ो मुझे नहीं करना है निकाह ऐसे। उसने ख़ुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। वो फड़फड़ा कर रह गई थी। चूज़ी, उतने ही काम किया करो जिसे करने की हिम्मत हो। ये निकाह तो सारी उम्र तुम्हें अपना पाबंद करने के लिए कर रहा हूँ, वरना जो तुम्हारी हालत थी ना, मैं चाहता तो तुम मेरे एक इशारे पे बिना निकाह मेरी बाहों में होती। सादिया का दिल चाहा कि वो शर्म से डूब मरे। उसके दिल ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। जो आज वो उस पे ताक ताक कर निशाने लगाते उसे जलालत की पस्तियों में गिरा रहा था। लेकिन वो इतनी बेबस थी उसके सामने कि सिवाय रोने के और कुछ न कर सकी। मैं समसाम भाई को बताऊंगी वो तुम्हें। उसने आशिर की पॉकेट में से दिखाई देता हुआ मोबाइल छीनकर समसाम को कॉल मिलानी चाहिए। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को बिना पूछे हाथ लगाया ना, या मुझे अपने उस भाई की धमकी दी तो मलिक आशिर अच्छे से जानता है तुम्हारी और तुम्हारे उस भाई की अकड़ निकालना। सादिया के हाथ से मोबाइल छीनकर वो उसकी थोड़ी दबाते हुए गुर्राया था। फिर उसका चेहरा झटक कर खड़ा हुआ। अब तमीज़ से मौलवी के सामने कबूल है कह देना, वरना बिना निकाह के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। फिर मिलकर चिल्लाते रहना दोनों बहन भाई। वो जो उसके खड़े होने पर अब आंखें फैलाए खौफजदा नज़रों से आशिर को देखने लगी थी, उसके यूं बात रोक कर आंखों ही आंखों में दी गई वार्निंग पर सर झुका गई। कुछ ही लम्हों के बाद निकाह के पेपर साइन करते उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही बात नक्श हुई थी कि उसका निकाह छुप कर हुआ है, उसके घर वालों की लाइल्मी में हुआ। उसे शिद्दत से अपने घर वालों की याद आई, पर साथ ही दिल में इसकी ढारस थी कि यहाँ से वापस घर जाकर सबको सब सच बताएगी। और फिर वो आशिर को अपने बाबा के हाथों होने वाले हशर की मुंतज़िर थी। चलो। निकाह होने के बाद वो उसे रूखे लहजे में बोला था। सादिया जो सोचों में गुम थी उसकी आवाज़ पर चौंकी थी। फिर नागवारी से उसके वजीह पुरकशिश चेहरे को देखा, साथ ही खड़ी हुई। आज ही जाकर सबको बता दूंगी तुम्हारी ज़बरदस्ती के बारे में। उसके सामने आते ही सादिया कहरज़दा नज़रों से उसे देखते हुए गुस्सीली आवाज़ में बोली थी। वो ये बात भूल गई थी कि अनजाने में खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गई थी। वो हलक से ज़ुबान खींच लूँगा अगर एक भी बात तुम्हारे मुंह से निकली। वो उसकी नाजुक सुराहीदार गर्दन को दबोच कर धाड़ा। सादिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। उसे अपनी सांस डूबती हुई महसूस हुई। आज एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। अगर तुम चाहती हो कि इज्जत से घर वापस जा सको तो अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो ऐसी जगह ले जाकर जिंदा ज़मीन में गाड़ूंगा कि किसी को तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। दांत कचकचा कर कहता उसे हाथ से पकड़कर घसीटने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं किसी को कुछ नहीं बताती, प्लीज़ मुझे घर जाना है। अचानक बौखलाती वो तेज़ी से बोली, पर उसकी बातें अनसुनी करता मलिक आशिर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खींचता बाहर लाया। फिर अपनी गाड़ी में उसे पटखने के अंदाज में बिठाया था और गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया था। अब्बास गर्देजी उसे ढूंढते हुए उसी पहाड़ पे पहुंच गए थे। समसाम बेहिसो हरकत वहां टेले से टेक लगाए गुमसुम बैठा हुआ था। चेहरे पे जैसे सदियों की सी थकन नुमाया थी। उसके हाथ ठंड की वजह से नीले पड़ चुके थे, मगर उसे सर्द व गर्म कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो खुद से बेगाना था। उसकी ऐसी हालत देखकर उन्हें यूं लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। समसाम, वो भी उसके करीब बैठ गए और उसे धीमी आवाज़ में पुकारा, मगर वो खामोश रहा। वो खोई हुई कैफियत में मुब्तला था। बेटा, इंसान की फितरत में ये बात शामिल है। वो चाहता है कि उसकी हर ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।
مگر ہر خواہش پوری ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ صبر بھی کسی بلا کا نام ہے۔ اگر ایسا نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تبلیغ کا نتیجہ یہ نہ ملتا کہ صرف 90 لوگ ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری کی حالت میں 40 سال کا صبر۔ واقعہ افق میں حضرت عائشہ کا صبر۔ تہمت لگنے پہ صفائی میں باپ بیٹی نے کچھ نہیں بولا۔ صبر کے بدلے میں گواہی آسمان سے آتی ہے۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے قرآن کی مثالوں سے؟ یہ محض قصے کہانیاں اور احکامات کی کتاب تو نہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کبھی میں اپنی اماں سے کہتا تھا کہ کتنا صبر، تو بڑی معصومیت سے کہتی تھی اتنا صبر کہ تمہیں رب نظر آنے لگ جائے۔ اماں، قرآن میں صبر کا حکم تو آیا ہے، جبر سہنے کا تو نہیں۔ الحمدللہ، عزت و دولت، زندگی و موت، سزا و جزا کا واحد مالک اللہ ہے۔ اگر اس پہ انسان کا اختیار ہوتا تو ہم ظالم لوگ تو زندگی ہی چھین لیتے۔ ایک دوسرے کی بڑی حکمت ہے اس ذات، اس نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ کسی سے بولنے کا حق چھین لینا عین عبادت تو نہیں۔ ہاں، بولنے والا بھی ماپ تول کے بولے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ان وے ایٹس اپ دی گڈ ڈیڈس۔ آج کا مبلغ یہ بات بھول جاتا ہے، احکامات صادر کرنے سے پہلے لہجے میں مٹھاس بھی رکھنی تھی، حسن اخلاق پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے محبت بھی بانٹنی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندوں، مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے۔ مگر دادا جان، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے خدا نے اس آزمائش میں کیوں ڈال دیا؟ کیوں دادا جان، کیوں؟ بیٹا، ایک ہوتی ہے آزمائش، ایک ہوتی ہے تکلیف، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن تم سمجھنے میں غلطی کرتے ہو۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یقین مانو آزمائش کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بھیجی جاتی، اور آزمائش تم پر تب آتی ہے جب اللہ تمہیں اپنے بہت قریبی بندوں میں چن لیتا ہے۔ جب اللہ تمہیں اپنے بہت قریبی بندوں میں چن لیتا ہے، تب وہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنے کے لیے تم پر آزمائش بھیجتا ہے۔ یقین مانو تمہاری زندگی میں کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں گزری ہوگی جو تمہیں کچھ نہ کچھ سبق سکھا کے نہ گئی ہو، بلکہ یہ تمہیں ایک بہترین اور سمجھدار انسان بنانے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ یہ آزمائش تمہیں دنیا کے سب رنگ دکھانے کے لیے آتی ہے۔ اور پتہ ہے تکلیف کیا ہے؟ جو تمہیں صحیح معنوں میں تکلیف میں چھوڑ جائے، جس سے نکلنے کے بعد تم اس کے اندر موجود ہو۔ یہ ہے تکلیف۔ جب تم لوگوں کے پیچھے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، جب تم لوگوں سے امیدیں وابستہ کر بیٹھتے ہو، تب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف۔ اور جو ہر پل کی اذیت اور مایوسی میں مبتلا کر جائے، یہ ہوتی ہے تکلیف۔ اس کے پیچھے خود کو روگ مت لگاؤ۔ صبر و استقلال کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ دیکھنا، ایک دن اللہ تمہارے صبر کا اجر ضرور دے گا۔ اس آزمائش پہ کھرا اترنا اب تمہارا مقصد حیات ہے۔ وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ یک ٹک ٹک ٹکی باندھے خلاؤں کو گھور رہا تھا۔ آکسفورڈ کا بزنس ڈگری ہولڈر بن گیا ہے، اسی خوشی میں تھوڑی ہو جائے۔ اس نے سمسام کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں یار، تجھے پتہ ہے مجھے یہ سب پسند نہیں، میں نہیں پیتا۔ اس نے ناگواری سے کہا، اچھا چل یار، اب آ ہی گئے ہیں تو اندر چلتے ہیں، کچھ آنکھیں ہی ٹھنڈی کر لیں۔ نہیں آفندی، میرا دل نہیں۔ سمسام نے اسے منع کرنا چاہا۔ تیرے دل کا کیا ہے، وہ تو کبھی کسی بھی چیز کو نہیں مانتا۔ چل نا یار، میرے کہنے پر آج آخری رات ہے تیری یہاں، پھر تو نے واپس پاک فلائی کر جانا ہے۔ آج رات کو یادگار بنا لیتے ہیں۔ اس نے سمسام کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اندر گھسیٹ لیا۔ یہ اس شہر کا ایک مشہور کلب تھا جس میں رات کے اس پہر دن کا سما تھا۔ اس کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا نہیں؟ اس نے شیشے کے گلاس میں سے ایک سپ لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جسٹ ایپل ڈرنک ہے، یہاں کی اسپیشل۔ اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا،
سمسام نے برا سا منہ بناتے ہوئے ایک ہی بڑے گھونٹ میں اس ڈرنک کو اپنے حلق میں اتار لیا اور کھٹاک کی آواز سے گلاس سامنے ٹیبل پہ دھرا۔ اسے کچھ ہی دیر میں اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا اور آنکھوں میں بوجھل پن اتر آیا۔ تھینکس سمسام، تو نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آج تیری وجہ سے میرے ڈیڈ کی ڈوبتی ہوئی کمپنی پھر سے بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو نے جس طرح اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے بزنس میں میری مدد کی، اس کا احسان میں چاہوں تو بھی ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ وہ دونوں کلب میں ایک بازو صوفے پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے بیٹھے تھے اور بہت سی لڑکیاں ان دونوں کے آگے ڈانس کر رہی تھی۔ انگلش لاؤڈ بے ہنگم میوزک کے شور سے کچھ ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اتار سکتا ہے احسان۔ سمسام کے سر پہ وسکی کا نشہ چڑھنے لگا تھا جو افندی نے اسے ایپل ڈرنک کہہ کر پلائی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، وہ کیسے؟ افندی نے چونک کر سمسام کی جانب دیکھا۔ سمسام نے سرگوشی نما آواز میں اسے کچھ کہا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ڈانس فلور پہ لڑکے اور لڑکیاں اس میوزک پہ ایک دوسرے کی باہوں میں تھرک رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی ان سب سے آگے میوزک کے ساتھ ساتھ اپنے بازوؤں کو ہلاتی سمسام کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھوں سے اٹھ کر اس کے ساتھ ڈانس فلور پہ آنے کے اشارے کر رہی تھی۔ سمسام نے ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدل لیا، جبکہ افندی نے اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے ڈانس فلور کا راستہ ماپا۔ ایک نیا پارٹنر مل جانے پر اس کے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ رونما ہوئی۔ وہ اپنی دلکش اداؤں سے ڈانس کرتی افندی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ سمسام نے مسکرا کر افندی کو دیکھا تو اس کی نظریں اچانک ایک جگہ ٹھہر سی گئیں۔ سیاہ چست جینز کی پینٹ اور سکن ٹائٹ سیاہ ویسٹرن ڈیزائنر شرٹ پہنے، پاؤں میں ہائی ہیلز، سیاہ لانگ شوز پہنے، پرمز شدہ سنہری بالوں کو کھلا چھوڑے گلے میں ایک چھوٹا سا مفلر لپیٹ رکھا تھا جو اس کے جسم کی رعنائیاں چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ڈیپ ریڈ میک اپ میں وہ کسی انگریز کے ساتھ ڈانس فلور پر جھوم رہی تھی۔ افندی اور وہ لڑکی دونوں سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس کر کے کلب میں فل ماحول بنائے ہوئے تھے اور وہ انگریز لڑکا اس کے سامنے کھڑا اس کے ساتھ لگ کر ڈانس کر رہا تھا۔ اس کے ڈانس سٹیپ بہت کمال کے تھے۔ سمسام ہجوم کو چیرتے ہوئے اس تک ڈانس فلور پر آیا، مگر اتنی دیر وہ اس کی نظروں سے نہ جانے کدھر اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ انگریز لڑکا بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گانا ختم ہو چکا تھا۔ تجھے بھی ڈانس کرنا ہے کسی کے ساتھ تو دوبارہ گانا لگوا دوں؟ افندی نے شرارت سے آنکھ ونک کیے سمسام سے پوچھا۔ او جسٹ شٹ اپ افندی۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ لڑکی اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ سم ون اسپیشل؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں افندی، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا۔ وہ ابھی بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کسے دیکھا؟ افندی نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نوٹ اگین یار، اب یہ مت کہنا تو نے گل رخ کو یہاں دیکھا۔ افندی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تجھے میری بات کا یقین نہیں نا؟ سمسام کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے تھے۔ وہ خفگی سے بولا۔ مجھے تو کیا کسی کو بھی تیری بات پر یقین نہیں۔ چلا باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں بہت شور ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ کلب سے باہر نکل کر وہ راہداری پر کھڑے تھے۔ کتنا عرصہ تو یہاں کے ہاسٹل میں رہا، وہاں کی ہر نرس کو پکڑ کر گل رخ سمجھ کر کیا کیا کرتا رہا سب جانتا ہوں میں۔ اس نے جان بوجھ کر بات شرارت آمیز انداز میں کی۔ تجھ جیسا بے غیرت دوست آج تک نہیں دیکھا۔ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ اور کبھی دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ دانت نکوستے ہوئے ہنسا۔ اس سے پہلے کہ وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے کوئی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے شانے سے ٹکرایا۔ سمسام کو تو کچھ نہیں ہوا مگر جس کی اس کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی وہ نازک سا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ یو فول، وہ صنف نازک باریک غصیلی آواز میں بولی اور اس سے پیچھے ہوتی تیزی سے آگے بڑھی، مگر اس کے اونی مفلر کا کنارہ سمسام کے بریسلٹ کے ساتھ اٹک گیا۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی۔ اس نے جھک کر بریسلٹ میں سے اپنے مفلر کا کنارہ نکالنا چاہا تو اس کے چہرے پر سنہری ریشمی بال بکھر گئے جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا۔ افندی خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کم آن فاسٹ مارشمیلو، پولیس از ہیئر،
فلپ نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ ویٹ فلپ جسٹ اے لٹل بٹ۔ اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر فلپ نے پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنی۔ اس نے سرعت سے مفلر اس کے بریسلٹ سے نکال کر اپنے ریشمی سنہری بالوں کو جھٹکا دے کر چہرے سے پیچھے کیا تو بال سمسام کے چہرے سے مس ہو کر اس کی پشت پر گرے۔ سمسام تو حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ رخ؟ اس نے کسی خواب کی سی کیفیت میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ لیٹس گو فلپ۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے فلپ کا ہاتھ پکڑے اندھا دھند پارکنگ کی طرف بھاگنے لگی، جہاں لائن سے بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گیو می یور پن، فلپ نے اس سے ہڑبڑی میں کہا۔ واٹ؟ اس نے مخمصے میں پھنسے حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گیو می پلیز، ڈونٹ آرگیومنٹ۔ فلپ نے پن دینے کے لیے زور دیا تو اس نے اپنے پم شدہ بالوں میں سے پن نکال کر اسے پکڑائی۔ لک ایٹ مائی ٹرک۔ فلپ نے ہنستے ہوئے آنکھ ونک کیا تو وہ اس کی کارروائی دیکھنے لگی۔ اس نے پن کو گاڑی کے لاک میں گھما کر اس کا لاک کھول دیا اور دونوں جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کر سر جھکائے چھپ گئے۔ اندھیرے میں وہ کسی کو دکھائی نہیں دیے۔ وہ رخ تھی افندی، میں نے اسے دیکھا۔ سمسام کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھو دیتا، افندی نے اسے سنبھال لیا اور اسے ہاسپٹل لے گیا۔ اسے پتا تھا اب وہ ہاسپٹل جائے بنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پولیس آئی اور انہیں ڈھونڈ کر ناکام واپس چلی گئی۔ ہے مارشمیلو، کم آؤٹ سائڈ۔ فلپ نے پولیس کے جاتے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اسے کہا تو وہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ایک ادا سے شانے سے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کرتے وہ گاڑی کے بونٹ پر ایک پاؤں کی ہیلز ٹکائے کھڑی تھی۔ سگریٹ؟ اس نے فلپ کی فرنٹ پاکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سگریٹ مانگی تو فلپ نے مسکراتے ہوئے اپنی پاکٹ سے سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر اسے پکڑائی اور ایک خود لبوں میں دبائی۔ پہلے اس کی سگریٹ کو لائٹر سے لگایا، پھر اپنی کو۔ اس نے شعلہ بھڑکتے ہی ایک لمبا سانس کھینچ کر کش بھرتے ہوئے دھواں ہوا میں اچھال دیا۔ وہ ماہرانہ انداز میں کش پہ کش لگا رہی تھی۔ محمل شیخ یونیورسٹی کی سب سے زیادہ خوبصورت اور مغرور رئیس زادی تھی، جسے اپنے آگے سب کے سب اپنے پاؤں کی دھول لگتے۔ وہ اپنی ناک پہ مکھی تک نہ بیٹھنے دیتی۔ اس میں لڑکیوں والی کوئی بات نہ تھی۔ اس کے سبھی شوق لڑکوں کے جیسے تھے۔ اوپر سے فلپ اس کا یونیورسٹی فیلو جو اسے سارے غلط کاموں میں اپنے ساتھ لگائے رکھتا تھا، مگر مل کر سگریٹ پینا، فن اور انجوائمنٹ کے طور پر چھوٹی موٹی چوریاں کرنا، حالانکہ اس کے پاس ڈالرز کی ریل پیل تھی، یہ سب وہ صرف کچھ نیا ڈیئرنگ کرنے کے چکروں میں کرتی تھی۔ مگر وہ ہر دل دھڑکانے والا حسن رکھتی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں کے ساتھ بڑی غزالی آنکھیں تھیں، سرخ و سفید چہرے پر دلکش نقوش اسے سب سے نمایاں بناتے تھے۔ اس کی موم ویسٹرن یہیں کی رہنے والی جینیفر تھی، جس کا تعلق اپر کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ اپنی سوسائٹی کی بڑی بڑی پارٹیوں میں شرکت کرتی اور اس نے محمل کو بھی اپنے رنگ میں رنگ رکھا تھا، لیکن 2 ماہ پہلے ہی ایک رات پارٹی سے واپسی پہ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک حادثے میں وہ موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ محمل خود کو ان کے جانے کے بعد بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ بزنس میں اتنے مصروف رہنے لگے تھے کہ انہیں کوئی خبر نہیں رہی کہ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی فلپ کے ساتھ مل کر کن کاموں میں پڑ گئی تھی۔ یونیورسٹی بنک کرنا اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ خاصی بگڑ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک محل نما گھر کے آگے رکی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے کے بعد گاڑی سیدھا پورچ میں رکی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور اتری۔ ڈیڈ آ گئے ہیں؟ وہ اپنا کلچ لاپرواہی سے اس کی طرف اچھالتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ یس میم۔ میڈ سرعت سے اس کا کلچ سنبھالتے سر جھکائے مؤدب انداز میں نظریں جھکائے بولی۔ وہ کہتی ہوئی سیدھا لاؤنج کے دروازے پر رکی اور دروازہ کھول دیا۔ بڑے سے 2 منزلہ عالی شان گھر میں خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سارے ہال کی لائٹس جل گئیں، پورا گھر روشنی سے نہا گیا۔ بڑا سا لاؤنج تھا، آف وائٹ اور گرے تھیم دی گئی تھی، جس کے بیچ آف وائٹ گرے کشنز کے ساتھ صوفے رکھے گئے تھے۔ بیچ میں شیشے کی میز، دائیں طرف اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں، جہاں لائن سے کمرے اور ایک لائبریری تھی، اور بائیں طرف ایک بڑا سا ڈائننگ ہال تھا۔
اس کے بیچ ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے عقب میں بڑا سا خوبصورت کچن تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہاں اس وقت گھر کے حلیے میں ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باروب سے ہارون شیخ اسے خفگی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیئر محمل، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ رات کا 1 بج رہا ہے۔ آپ کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے ہر معاملے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کرتی پھریں۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کی موم کی ڈیتھ کی وجہ سے پہلے ہی میں کتنا ڈپریسڈ ہوں۔ اب آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولے۔ ڈیڈ میں نے آپ کو بتایا تو تھا آج میرا فلپ کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بن گیا تھا۔ لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈال کے بولی۔ اوکے ڈیئر، اب آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رات 9 بجے کے بعد نو آؤٹنگ۔ وہ صوفے سے اٹھ کر بولے۔ اوکے ڈیڈ، پر ایک بات آپ پھر سے بھول گئے، وہ خفگی سے بولی۔ وہ کیا؟ ہارون شیخ ناسمجھی سے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھ کر بولے۔ آپ کی بیٹی ڈیئرنگ ہے، اب بڑی ہو چکی ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ادا سے اپنے بال پیچھے جھٹکتی ہوئی بولی۔ پر آپ میرے لیے تو میری سویٹ سی لٹل ڈاٹر ہی رہو گی نا، وہ پیار سے بولے۔ اوکے ڈیڈ، آپ کچھ بھی بول لیں۔ گڈ نائٹ ڈیڈ، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنی روم کا دروازہ کھولا۔ ایک خوبصورت اور وسیع کمرہ تھا۔ پنک اور وائٹ کلر کی تھیم دی گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت ڈیزائن کا گول بیڈ رکھا گیا تھا۔ وہ دیوار پنک کلر کا پینٹ تھا۔ دیواروں پر اس کی خوبصورت تصویریں لگی ہوئی تھیں، کوئی آئس کریم کھاتے ہوئے، کوئی بائک چلاتے اور ایک ہارس رائڈنگ کرتے ہوئے۔ وہ روم میں آ کر ڈریسنگ روم میں ہی موجود واش روم میں گئی۔ کچھ دیر بعد نائٹ ڈریس میں ملبوس باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر سائڈ ٹیبل سے جینیفر کی فریم میں لگی تصویر اٹھائی۔ اس تصویر کو ہاتھ میں لیے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی ایک آنسو نکل کر اس تصویر پہ گرا۔ ماما، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے لڑی کی صورت میں آنسو نکلنے لگے۔ ماما، کاش آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں بھی آج آپ کے ساتھ اپنی لائف انجوائے کر رہی ہوتی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ آپ کیوں اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں؟ آپ نے ہی تو مجھے جینے کے نئے رنگ سکھائے تھے۔ وہ جانے انجانے میں دھیمی آواز میں شکوے کر رہی تھی۔ دن کی روشنی میں باہر سے ہما وقت مضبوط دکھائی دینے والی لڑکی ہر رات کے وقت اسی طرح ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جو اداس تھی۔ باہر سے وہ اپنی ماں کا دیا مضبوط پن کا مکھوٹا چڑھائے ہوئے تھی، اندر سے اتنی ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جینیفر کی تصویر کو اپنے سینے پہ رکھے وہ آنکھیں مودے آہستہ آہستہ گہری نیند میں چلی گئی۔